वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफीर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मिनी बजट से अवाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, महंगाई कंट्रोल हो रही है। और वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर पुरज़्म है कि अगले 3 महीने में महंगाई कंट्रोल कर ली जाएगी और आम आवाम को उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछले 3 साल से ये बात सुनते हुए आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगले 6 महीने और फिर कभी 1 साल का टाइम दिया जाता है, और अब 3 महीने यानी मार्च तक वो ये कह रहे हैं कि आम आवाम की दस्तरस में चीज़ें आ जाएंगी और हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसका असर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो भी तंग नज़र आ रहे हैं हमें हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और आगे चूँकि 2023 इलेक्शन का साल होगा, अपोजिशन तो ये कह रही है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शंस होंगे, दावे कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। और शायद इत्तेहादियों को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने अगेन अपने हलकों में जाना है और वोटर्स के पास जाना है, तो उनके पास ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो वो दिखा सकें। यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, यहाँ पे हमें गवर्नेंस ही नहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि पीडीएम जाने के साथ दोबारा इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। पीडीएम अलग से प्रोटेस्ट कर रही है और 23 मार्च को उनका मार्च होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग प्लेटफॉर्म से कर रही है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं और हुकूमत इस पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ही डिवाइड है, हमें इस चीज़ से कोई ख़तरा नहीं। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली से का उन्होंने कहा है कि इस हवाले से तब्दीली मुमकिन है। पंजाब में भी इन हाउस तब्दीली लगाएंगे और लेकर आएंगे और वफाक में भी, लेकिन इन हाउस तब्दीली की मुस्लिम लीग नून मुखालफत कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं तो हमें शो किया जाए, हमें बताया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि चूँकि हम लाहौर से इसका आगाज़ करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि क्या नंबर्स पूरे हैं, जो मुस्लिम लीग नून सवाल कर रही है। और दूसरी तरफ प्रेशर बिल्ड करने के लिए ख़ास तौर पे इत्तेहादियों को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, चूँकि बड़ी जमातें हैं, अगर ये मुत्तहिद हो जाती हैं तो कुछ सरप्राइज़ हो सकता है। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सारे कार्ड्स मौजूद हैं, हम आवाम के पास जा रहे हैं। यानी फ़िलहाल हम आवाम के पास जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन हाउस तब्दीली लाएंगे, क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी। और ख़ास तौर पे पंजाब में बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि वहाँ से हम आगाज़ करेंगे। बुज़दार हुकूमत जाएगी घर या नहीं जाएगी, और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है इन चीज़ों को। आसिफ अली ज़रदारी साहब चूँकि उन्होंने कहा है कि हमने बेस कैंप बनाना है लाहौर को, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, और अब वहीं से आगाज़ करेंगे। और हालिया जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से दूसरे नंबर पे थी ज़मीनी इंतखाब में। अब वो सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नया जन्म हो पंजाब में, इसीलिए वो फोकस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्या वहाँ पे कोई सरप्राइज़ मिलेगा, और लीग नून की प्लानिंग क्या होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है, और हुकूमत दोनों यानी पीटीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या प्लान करें, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है स्टूडियो में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हरे सुखेजा साहब, आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार नज़ाकत साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत दिनों बाद सरदार साहब तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से उज़मा करदार साहिबा, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब साजिद अहमद MQ से। गुफ्तगू का आगाज़ हरीश साहब आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ, एक तरफ मियां साहब का कहा जा रहा था कि वतन वापसी हो रही है, डील की भी बातें हो रही थी, अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, किस तरह देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ आपको क्या नज़र आ रही हैं वापसी की, और डील के तो आप एक तरफ कहते हैं नज़रियाती हैं, दूसरी तरफ डील भी हो रही है, तो ये तज़ाद क्यों है? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई, आपने बहुत अच्छी पहले ही खुद अपने सवालात में जो बात कर दी। देखें, सबसे पहले तो
میاں صاحب نے جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیچ کی تھی کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، اسی دن سے گورنمنٹ کو مروڑ پڑنے شروع ہو گئے اور انہوں نے خود ہر جگہ پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم میاں نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں تھی. جب سے میاں صاحب نے خود کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، جی اسی دن سے آپ دیکھیں جتنے بھی عمران خان کے اجلاس ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کے سیشنز ہوئے ہیں، سوائے اس بات کے کوئی ان کا ذکر نہیں ہے. یہاں تک اب اجلاس کی باتیں باہر آ رہی ہیں کہ جی وہ کیسے آ رہے ہیں، آ گئے تو کیسے ہوگا. تو سب سے بڑی ان کو پریشانی لاحق ہے. دوسری بات آپ نے جب ڈیل کی میں سمجھتا ہوں اب لاسٹ ویک آپ نے ISPR کا خود سن لیا، انہوں نے بھی اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. جمہوری پروسیس سے وہ آئیں گے، جمہوری طریقے سے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی سپریم کورٹ کی بار کونسل نے ابھی ڈرافٹ تیار کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی وہ سپریم کورٹ کے اندر داخل ہو جائے گا. اور ہمیں امید ہے، کیونکہ اب تو واضح دیوار پہ لکھا ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا اور اس کے لیے جتنی سازشیں کی گئی. یہ 2014 سے جاوید ہاشمی نے بھی برملا جب PTI میں تھے اس وقت بھی انہوں نے بتایا کہ اتنے سالوں سے یہ پوری پلاننگ چل رہی تھی کس طرح سے ان کو نائل کرنا ہے. تو یہ اب تو دیوار پہ آویز آئے کہ وہ بالکل ہی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور پوری سازش کے طور پہ ان کو ہٹایا گیا ہے. اچھا، سازش کے طور پہ آتا ہے کیا؟ سردار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی خاص طور پہ PDM سے جو راہیں جدا ہوئی تھیں، مسئلہ یہ بنا تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے، وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں نمبرز پہ بھروسہ نہیں ہے کہ نمبرز پورے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ کارڈز ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو طے ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، ظاہر ہے اتنی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ جو پاکستان کے اندر مسلط ہوئی ہے، جو شخص پاکستان کے اندر کونسلر بننے کے لائق نہیں تھا، اس شخص کو ملک کا پرائم منسٹر بنا کے پتہ نہیں پاکستان کے لوگوں کو کس چیز کا انتقام لیا گیا. دیکھیں آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اکانومی کلیپس کرنے جا رہی ہے اور $1 ارب کے اگینسٹ میں پورے پاکستان کو IMF کے نیچے دے دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بدترین گورنمنٹ، اس سے بدترین گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ جس حالات کے اندر پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک لوگوں کے گھروں میں گیس بند ہے، چولہے بند ہیں، لوگ بھوکے اور سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس سے بہترین گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے لیے جو بھی گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی اس گورنمنٹ کے خلاف، چاہے انوس تبدیلی ہو یا سڑکوں پہ آنے کی بات، تو انشاءاللہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. دیکھیں سفیر بھائی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لوگ جہاں پہ گورنمنٹ سے مایوس ہو رہے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن سے بھی کسی حد تک مایوس ہو رہے ہیں کہ وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں. ہم پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ تو ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے کسی طرح سے، لیکن آپ لوگ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں، سب کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر کے اس گورنمنٹ سے کم از کم کسی طرح سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے پاکستان کے اندر. ورنہ تو آج بھی ایک شخص پاکستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. آج بھی ہمارا جو سلیکٹ پرائم منسٹر ہے، جھوٹا پرائم منسٹر ہے، وہ آج کہتا ہے کہ آج پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص کس طرح پاکستان کے اوپر مسلط ہوا، کن لوگوں نے اس کو مسلط کیا. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے انہی لوگوں نے مسلط کیا جنہوں نے بلاول صاحب کو لاڑکانہ سے آپ کو جتوا کے بھیجا ہے. نہیں، ان لوگوں نے کیا جنہوں نے 100 سیٹیں آپ کو سندھ میں دی ہیں. پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جتنا مینڈیٹ ملے گا اس کے مینڈیٹ کا ساری، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، الیکٹرانک مشین پہ سپورٹ کریں نا پاکستان میں، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ بھی عمران خان کو ٹرسٹ نہیں کر رہی. آج امریکن پریزیڈنٹ کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن عمران خان سے بات کرنا پسند نہیں کی. پوری دنیا میں ویسٹرن کنٹریز کا کوئی ایک عمران خان نے بات کرنا پسند نہیں کی. ابھی PTI سے پوچھ بھی لیں گے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ عمران خان کے ساتھ پوری دنیا کا کوئی آدمی، جو پیسے شروع میں ہمارے برادر اسلامی ملکوں سے ملے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے ملے. اس شخص کو دنیا کا کوئی آدمی ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے. ان کو پتا ہے یہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہے، جھوٹا پرائم منسٹر ہے، فیک پرائم منسٹر ہے. 2018 کا جو الیکشن ہوا فیک الیکشن ہوا، 2018 فیک الیکشن ہوا، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اتحادی جو ہیں، آپ کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں.
نون لیگ بھی اب بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی تو روم دے رہی ہے حکومت کو تاکہ وہ اپنے ٹائم پورا کرے. اگر آپ لوگ ساتھ ہوتے تو ہم ان کو گرا سکتے. آپ کو بتا دوں, دیکھیں اگر جس بات پہ ہماری پی ڈی ایم سے رائے جدا ہوئی تھی, پی ڈی ایم کے دوست ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, مولانا صاحب بھی یا مسلم لیگ نون کے دوست ہمارے سارے بہت ہی قابل احترام ہیں, اگر وہ اس شرط پہ وہ پیپلز پارٹی الگ ہوئی تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, تو اگر ان کو استعفے دینے تو یہ تو گراؤنڈ موجود تھا, انہوں نے تو نہیں استعفے دیے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے دیے نہ نون لیگ نے دیے. وقت اچھا مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ سن لیں, مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سن لیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہٹانا ہی نہیں چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرے تاکہ ایکسپوز ہو. تو پھر اس طرح کی اگر سوچ لے کے ہماری اپوزیشن کی پی ڈی ایم کے وہی جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کریں گے تو پھر میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. لیکن یہ ٹائم نہیں ہے آپس میں اپوزیشن جماعتوں کی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا یا بلیم گیم کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن کو پولیٹیکل فورس کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کی خواہش ہے, بالکل خواہش ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ آپ کے جو باقی کارکنان ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے, عام عوام کی بھی. عظمیٰ کردار صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اور ساجد احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ساجد احمد صاحب, میں چاہوں گا میں پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر حکومتی پوائنٹ آف ویو آخر پہ لیں گے. آپ اتحادی بھی ہیں, منی بجٹ کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے, کراچی کے ایشوز پہ آپ ظاہر ہے نالا نظر آ رہے ہیں, اتحاد ٹوٹ رہا ہے, آپ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں یا آپ منی بجٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں اپنی اتحادی حکومت کو؟ ساجد احمد صاحب, ساجد احمد صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی. عظمیٰ کردار صاحبہ, کس طرح دیکھتی ہیں سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے نمائندگی کر رہے ہیں اور ہریش صاحب ہیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز سے, وہ یہ سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی اتنی قابلیت تھی ہی نہیں اور آپ کی وجہ سے یہ جو 3-3.5 سال حکومت آپ نے گزار تو لی لیکن عوام کو بالکل دلدل میں چھوڑ دیا, چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. وزیر اعظم آج بھی دعوے کر رہے ہیں کہ پورے انٹرنیشنلی مہنگائی ہر جگہ ہوئی ہے لیکن پاکستان آج بھی سستا ملک ہے, لیکن چیزیں سستی نہیں مل رہی. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کے جو مہمان ہیں پیپلز پارٹی کے کافی کنفیوز نظر آ رہے ہیں, خود ہی مانتے ہیں کہ جی ہمارا آپس میں جو ہے اتحاد وہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہم کچھ اور چیز میں بلیو کرتے ہیں. نون لیگ اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ کوئی اور راستہ جو ہے استعفوں کا چن رہی ہوتی ہیں, پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں اکٹھا ہو فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں ان کو تو ہضم ہوئے اور یہ ڈیٹ پھر کوئی ایک پروٹیسٹ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, آخر میں غبارے سے ٹوٹلی ہوا نکل جاتی ہے اور کچھ ان کا بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ عوامی ایشوز پہ تو نکلتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی وہ ذاتی جو ان کے اثاثے بچانے اور اس طرح کے جو ان کے کام ہیں وہ اسی کے لیے یہ پارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ اگر عوامی ایشوز پہ نہیں نکلتے آپ عوام کو سمراٹ تو دیں. آپ نے 3.5 سال ہو گئے, آپ کے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے, ریلیف بھی تو دیں عوام کو. دیکھیں اب دوسری میں ایک پوائنٹ آپ کر کے تو پھر میں آتی ہوں اس بات. ٹھیک آ جائیں. دوسرے آپ نے دریافت 3.5 سال دے دیے تو 2 منٹ بھی دے دیں کہ جس نے ان کو مسلط کیا ہے انہی نے, پھر اس کا مطلب ہے آپ کو بھی سندھ میں مسلط کیا ہے تو یہ خدارہ اپنے اداروں کو گھسیٹنا بند کر دیں بیچ میں سے اور کوئی جمہوری سوچ رکھا کریں, عوام کے مینڈیٹ کو عزت دیا کریں. اگر ہم اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ عوام کے اعتماد اور ان کی مینڈیٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہم آپ کو اس چیز میں چیلنج کرتے ہیں نہ آپ کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے. یہ عوام اگلی الیکشن میں اگر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکے تو وہ اگلی الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. سمپل ایز دیٹ. یہی تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں سردار صاحب کا, سردار صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلط تو آپ بھی ہوئے تو پھر اداروں کو تو نہ لے کے سندھ میں آپ مسلط ہوئے. باقی یہ پورے صفی یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے پولیٹیکل جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں, جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں یا پوری دنیا کے جتنے جرنلسٹ ہیں یا جو بھی اویئرنیس رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کی.
وہ جس کماش کا آدمی ہے، جس طرح پاکستان کے 3 ساڑھے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر تباہی نکلی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا، اور جھوٹ پہ جھوٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہے جو کہتا تھا کہ $1 جہاں پہ بڑھتا ہے تو وہاں پہ اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے اور اس ملک کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. پھر انٹرنیشنل آئل پرائسز کہاں پہ ہیں اور پاکستان کے اندر کیسی ہیں. ایک جس چیز کے اوپر یہ مانوس شخص کوئی چیز قدم رکھتا ہے، ٹورزم کے اوپر انہوں نے بات کی. دیکھیں میں آپ کو جو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح کے ہم کریں گے. دیکھیں میں پرائم منسٹر ہے ملک کے، کوئی ملک کا ہم پرائم منسٹر نہیں مانتے عمران خان. نہیں آپ نے تو مانا نا، آپ نے قومی اسمبلی میں مانا ہے. پہلے دن زرداری صاحب نے یہ بات مانی کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر. 2018 کا فیک الیکشن ہوا، پاکستان کے ایک نیکسس بنا، جو ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک نیکسس بننے کے بعد عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اس میں کوئی جھوٹی بات تو ہے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آج بھی یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کا پرائم منسٹر، یہ وہی پرائم منسٹر کہتا تھا کہ سعود کوریا کا پرائم منسٹر کشتی ڈوبنے پہ مر جاتا تھا. سعود کوریا کے پرائم منسٹر میں غیرت تھی، اس پرائم منسٹر میں غیرت نہیں ہے کہ آج 20-25 لوگ مر گئے لیکن یہ کوئی ان میں سے کوئی ایک آدمی استعفیٰ دے سکے. عظمیٰ کردار صاحبہ، غیرت کی کمی ہے صرف. عظمیٰ کردار صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی جواز آپ بناتے تھے، اخلاقی حدیں آپ نے اس وقت بنائی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہ تو تنقید ہوتی تھی. خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بڑا سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا، اسی سٹینڈرڈ اسی جال میں آپ خود پھنسے ہوئے ہیں. رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں ان کے آپ ذرا پوچھ کے بتائیں نا، کہاں انہوں نے کون سے سالے میں کس جگہ پہ کسی ایک وزیر نے بھی استعفیٰ کیا. کیپیسٹی اتنی نہیں تھی. ٹورزم بہت بڑھ گیا ہے لیکن اس کا انفراسٹرکچر اتنا ہم نہیں بڑھا سکے. یہ تو ہم نے پہلے دن ہی ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن اب یہ ایک جو ثانیہ ہوا ہے، یہ ایک قدرتی آفت تھی، اس کو ہم نہیں مینج کر سکے اور اس کے لیے اب ہم جو ہے اقدامات اٹھا رہے ہیں جتنے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک جو کہ عظمیٰ کردار صاحبہ قدرتی آفت کم تھی، اس میں غیر ذمہ داری زیادہ تھی. ٹھیک ہے، انسانی جانوں اکوپمنٹ کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ہم جب ٹیکس دینے کے پوزیشن میں آ جائیں گے. عظمیٰ جی سنیے گا، آپ مجھے یہ بتائیں، اگلے دن ٹویٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں 1,00,000 گاڑیاں مری کی پارکنگ میں 3,000 گاڑیاں جا سکتی ہیں، صرف 30,000 گاڑیاں وہاں پہ پارک ہوئی ایکسٹرا. اس کے بعد آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 1,00,000 گاڑیاں ہماری یہاں انٹر ہو چکی ہے. تو یہ مس مینج ہوا ہے، آپ سے مس مینج ہوا ہے. برف کوئی ریکارڈ برف نہیں پڑی، ویدر کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ 20, 22, 23 جانے جاتی ہیں. مس مینج ہوا جس کی وجہ سے یہ جانے گئی ہیں. دیکھیں جی یہ ایک ثانیہ ہے. دیکھیں نا پرائم منسٹر کی بہن کو اگر ریسکیو کیا جا سکتا ہے ہیلی کے ذریعے تو ان 22-25 لوگوں کو بھی تو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. کیونکہ آپ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ٹورزم کی وجہ سے ہم نے پتہ نہیں اکانومی کتنی بوسٹ کر لی. ایک المیہ ہوا ہے تو ہم نے ایک قوم بن کے اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اقدامات لے رہے ہیں تو آئندہ کبھی ایسے واقعہ نہیں ہوگا. ہونے چاہیے، اقدامات ہونے چاہیے. جی آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میں عظمیٰ صاحب کو پہلے تو بتاؤں، جو مینڈیٹ کی بات کر رہی ہیں یہ تو ان کو مینڈیٹ ہے سارا RTS کا. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ یہ RTS مینڈیٹ نہیں ان کو ملتا تو آج یہ حکومت میں نہیں ہوتے. اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ RTS کہاں سے بند ہو رہا تھا اور کس طرح ان کو مینڈیٹ مل رہا تھا. آج بھی اگر اس کی شفاف انکوائری ہو تو سارا پتہ چل جائے گا. دوسری بات جو ٹورزم کی بات کی سردار صاحب نے، بالکل میں اسے ایگری کروں گا. یہ مری کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ شروع سے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ان کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پہلی دفعہ برف باری نہیں پڑی ہے. ان کو صرف کریڈٹ لینے کا مزہ آتا ہے. ایک دن یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ملک کی معاشی حالات بہت اچھے ہیں، 1,00,000 لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. اگلے دن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو ویدر چیک کر کے جانا چاہیے تھا. تو جب وہ پھنستے ہیں تو لوگوں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. اور جب وہ ویدر چیک پہ بھی کوئی ان کی کیمپین نہیں تھی، کوئی ڈیجیٹل پہ کوئی کیمپین نہیں تھی، کوئی آفیشیل کیمپین نہیں چلی. کچھ بھی نہیں بتایا گیا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا اقدامات کرنے. بالکل ظفیر بھائی، دنیا کے اندر دیکھیں، یورپ کے اندر 12 مہینے آپ دیکھیں برف پڑتی ہے. کتنی بہترین قسم پلاننگ کا فقدان تھا. یہ تو خیر پرائم منسٹر بھی مان چکے ہیں، خود عظمیٰ صاحبہ بھی مان رہی ہیں. اچھا مزے کی بات، سوری کٹ ٹو یو، دیکھیں اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ مری کو جو ہے ڈسٹرکٹ کا درجہ دے رہے ہیں. بھائی مری کو ڈسٹرکٹ کے درجے دینے سے یہ کون سا ابھی ان کو ریلیف مل گیا؟ چلیں لیکن چلو ڈسٹرکٹ تو بنے گا، کم از کم نوکریاں آ جائیں گی تھوڑی سی، تو یہ مری والوں کے لیے چلو یہ فائدہ ہو گیا.
لیکن انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہ حکومت کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. ایسی بھی کوئی قدرتی آفت نہیں آ گئی تھی. اتنی برف باری نارملی ہوتی ہے اور اتنا بھی ویدر کنڈیشن جو ہیں وہ بری نہیں تھی, مس مینیج ہوا ہے اور یہ حکومت مان رہی ہے. لیکن 22 لوگوں کی جو جان کی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جس طرح ابھی سردار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بار بار اپنے لیے مثالیں سیٹ کرتے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو آج وہی چیزیں ان کے وہ ریورس ہو کے بیک باؤنس کر رہی ہیں ان کو, اور اس کے اوپر ہمیں نہ تو متعلقہ منسٹر کی طرف سے نہ سی ایم کی طرف سے کوئی ریزائن نظر آ رہا ہے. اور اس وقت ایک کشتی ڈوبنے پہ 10 لوگوں کی جانوں کے ضیاع پہ وہ کہتے تھے کہ منسٹرز کو اور پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے. یہ آئیڈیل سچویشن کیوں اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ اور خاص طور پہ فقدان ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں پلاننگ کا, اور کیسے اکانومی بہتر ہوگی اور کیسے یہ سیاست آگے چلے گی, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.